अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूँ सारा खान। नाजरीन, अदलिया किसी भी मुआशरे के जमहूरी निज़ाम का बहुत ही अहम सतून है और इसका किरदार इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इंसाफ का सस्ता, फौरी, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हसूल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की अगर बात की जाए तो इसकी तारीख बहुत जानदार है, मगर बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए जो मुतनाज़ हुए और अवाम का एतमाद अदालती निज़ाम के ऊपर से उठ गया। तो अब सवाल ये है कि अदालती निज़ाम के अंदर ऐसी कौन सी इस्लाहात की जाए कि अवाम का एतमाद इस इदारे के ऊपर बहाल हो, एक आम आदमी के लिए इंसाफ का हसूल बहुत आसान हो जाए ताकि वो सिस्टम के ऊपर बिलीव करे। अगर कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी तो लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, इस तमाम पहलू को परखेंगे, देखेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या नतीजा निकल सकता है कि पाकिस्तान का जो अदालती ढांचा है उसमें कौन सी बेहतरी लाई जा सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा नासिर शिराजी, सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून का जो इतलाक़ है वो आपको उसमें मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है कि तमाम जो अफराद हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर तबके से हो, उसके ऊपर कानून का इतलाक़ जो बराबर लागू होता हो? हाँ जी, शुक्रिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल है कि जो हुकूमत है वो कुफ्र से तो बाकी रह सकती है लेकिन जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो रहने के लिए तुम्हारे लायक शहर है वो शहर है जिसमें अमन हो। तो अमन कहाँ से कायम होता है और जुल्म का ख़ात्मा कैसे होता है? वो आपका जुडिशल सिस्टम है। और अगर जुडिशल सिस्टम जो है वो अपने शहरियों को इंसाफ प्रोवाइड नहीं करता और लोगों को ये एहसास होता है कि हम एक अपार्थाइड सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, जिसके अंदर एक तबकाती तकसीम भी एग्जिस्ट करती है और जिसमें सेलेक्टेड और चूज़ी इंसाफ जो है वो मिलता है, और अगर आप साहिब इख्तियार नहीं है, साहिब कुदरत नहीं है, तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और इंसाफ जो है वो हर एक की दस्तरस में नहीं होगा, इंसाफ सस्ता नहीं होगा, तो फिर प्रैक्टिकली वो सोसाइटी बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि जुल्म के साथ सोसाइटी बाकी नहीं रह सकती है। तो आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जब हम एक जनरल जायज़ा लें और हम उसके एक स्टैंडर्ड्स को भी देखते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखते हैं, जनरल जायज़ा भी लेते हैं। एक जनरल जायज़ा ये है कि क्या हम अवामी राय लें तो क्या लोग ये समझते हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है और क्या उनको उनकी अपनी दहलीज़ के ऊपर इंसाफ मिल रहा है, क्या ये आपने उनको बड़ा चीप अहम इंसाफ नुक्ता मिल रहा है। उठाया है जी कि दहलीज़ के ऊपर इंसाफ का हसूल, अगर इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस की पेंडेंसी है, 22 लाख से ज़ायद केसेस अदालतों में पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे साइलिन होते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं और उनकी जो दरख्वास्त है वो हियरिंग के लिए ही नहीं लग सकती। तो क्या आप समझते हैं कि जो केसेस का इतना ज़्यादा बैकलॉग है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर, जो सुस्त रफ्तारी है हमारे अदालती निज़ाम की, अवाम का एतमाद क्या ऐसे सिस्टम से उठ नहीं जाएगा? हाँ, देखिए, बात जो शुरू होती है वो अदालती निज़ाम का मरहला बाद में आता है। सबसे पहले तो आपका पुलिस सिस्टम है, जिसने अपनी चीज़ें लेके जुडिशरी में जानी है। जुडिशरी पहले दिन तो एक्टिव नहीं होती है। आप एक क्राइम होता है, उसकी आप एफआईआर दर्ज करते हैं, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग बनाते हैं, एक चार्जशीट जो है वो लेके आते हैं। यहाँ से जुडिशरी का रोल जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर हम जुडिशरी को वाक़ई इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, मुदाखलत से भी पाक करना चाहते हैं, और वाक़ई इंसाफ के बारे में एक मकूला ये है कि इंसाफ सिर्फ होता नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। अगर वाक़ई हम ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें बुनियाद से चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ठीक करना पड़ेगा, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, एफआईआर्स का, और इसी तरीके से जो इब्तदाई सतह के ऊपर थाना कल्चर है, तहकीकात का कल्चर है, वो हमें ठीक करना और पड़ेगा। अगर हम अदालती निज़ाम के ऊपर आएँ तो जहाँ पर जब साइलिन जो हैं अपनी दरख्वास्तें देते हैं एक मरहले से दूसरे मरहले के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या उनको फ़ौरी तौर पर इंसाफ मिल जाता है और क्या वो उनकी फ़ीस अदा करने की उनकी हैसियत होती है, वो अदा कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से ये दूसरा मरला शुरू हो गया। अब मामलात हो गए सब जुडिस, ख़ाँ वो सिविल है या क्रिमिनल है। अब जो है वो इंतज़ामिया से निकल के वो आ गए जुडिशरी के पास। अब दूसरे मरले के अंदर भी हकीकत यही है कि सिचुएशन पहले मरले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, निस्बतन बेहतर है लेकिन मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए कि जुडिशरी के अंदर हम देखते हैं एक प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स को नीचे से फ़र्ज़ करें इंसाफ मिला जी सेशन से, या फ़र्ज़ करें सिविल कोर्ट से, वो हाई कोर्ट के अंदर गया, वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया,
پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، پھر وہ ریویو میں گیا، ریویژن میں گیا. ایک ایسا سلسلہ ہے لامتناہی ہے جو جنریشنز ٹیک اپ کر لیتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے فائنانس کی بات کی. ایک عام غریب آدمی میکسیمم تنخواہ کتنی لیتا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ کہہ لیں جی پاکستان نے جو منیمم تنخواہ مقرر کی ہے اسٹیٹ نے وہ ہے 32,000. فرض کریں وہ لیتا ہو، جبکہ میجارٹی وہ نہیں لیتی ہے، وہ بھی نہیں ہے. 32,000 والے کے لیے ایک ٹریول مجھے بنا کے دکھا دیں کہ اگر اسے اسلام آباد میں آنا پڑے تو ایک ٹریول اگر اسے مہینے کے اندر کرنا پڑے، کیا وہ افورڈیبل ہے اس کے لیے؟ پھر یہاں آپ کو اسلام آباد میں اگر آپ نے آنا ہے، یا فرض کریں کہ لاہور ایک جوڈیشری کے اندر آپ نے جانا ہے، سپریم جوڈیشری تک کیس چلا گیا ہے. سپریم جوڈیشری کے اندر جو ہائیسٹ آپ کا لیول ہے، ایک منیمم کونسل بھی جو آپ کو ملے گا وہ کتنے لاکھ کا ملے گا؟ وہ تھاؤزنڈس میں مل سکتا ہے. تھاؤزنڈس میں تو اپیرنس ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے انصاف کے دروازے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بند ہیں. اور پھر جیسے ایک ٹائم کا ایشو ہے کہ جنریشنز، ایک دادا کا کیس ہے اور پوتا جو ہے وہ کنٹسٹنٹ ہے، یعنی جنریشنز لگ گئی ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے. ابھی ہمارے لیے یہ بات بڑی الارمنگ ہے، جیسا کہ بعض اوقات ہوا کہ ایک کیس میں آپ نے ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا اور اسے تو آزاد ہونا چاہیے تھا، اور وہ جیل کے اندر فوت. اور آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بات جو ہے وہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ سپیڈی ہو، وہ فوری طور پر ہو. اچھا، اگر اس چیز کو آگے لے کے چلیں تو ہمارے پاس جو عدلیہ ہے اس میں احتساب کا تو ایک سسٹم موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدعنوانی اور بد انتظامی اور یہ جو سست رفتاری وغیرہ یہ چیزیں، پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور جو احتساب کا عمل ہے، عدلیہ کا اندر جو احتساب کا عمل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ریفارمس کی ضرورت ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ ریفارم کی ضرورت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. اور جوڈیشری کے لیے چونکہ اس کے اوپر لوگوں کی توقع بھی زیادہ ہے، اسے پرفارم بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اس کے اوپر اتنی زبردست ایک مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر 1000 لوگوں کو، لاکھ لوگوں کو اگر کوئی بے گناہ بچ بھی جائے تو یعنی گناہ گار جو ہے وہ بچ بھی جائے لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک قانون کا مقولہ ہے انٹرنیشنلی. اس کا مطلب ہے اور زیادہ سینسٹیو ہے. تو جوڈیشری کے اندر ریفارمز، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، اور فرام ٹاپ ٹو باٹم ریفارمز ہونی چاہیے. وہ ریفارمز آئین کی روح کے مطابق ہونی چاہیے، سنکرونائزڈ ہونی چاہیے. لیکن میں پھر یہ عرض کروں کہ جوڈیشل ریفارمز اس وقت تک بینیفیشل نہیں ہیں جب تک آپ پروسیکیوشن اور ایڈمنسٹریشن کا میٹر ٹھیک نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے فیڈ اپ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کو اوور ہاول کرنا چاہیے، اصلاحات جو سنکرونائزڈ ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا، اسی چیز کو دیکھیں، اگر جو ججز ہیں ان کی تقرری کا عمل جو ہے اگر اس کو بہتر بنایا جائے، جیسے کہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں نمبر آف ایئرس زیادہ میٹر کرتے ہیں، کسی کا جو ایکسپیرینس اور کریڈیبلٹی ہے وہ اس کی تقرری کے لیے جو ہے زیادہ اہم ہے؟ کون سے فیکٹرز آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو شاید اس طرح مشروط کرنا بھی ٹھیک نہیں ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی جج بہت اچھا پرفارم کر رہا ہو، لیکن اس کی یہ پرفارمنس جو ہے وہ اس کی دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں پرماننٹ چاہیے. ماؤں نے بچے جنے ہیں، بہت بہترین ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہمارے سسٹم کے اندر اچھے لوگوں کی تعداد موجود ہے. ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی جوڈیشری کے اندر آ کر اپنا رول پلے کر تو سکیں. ججز کی اگر تعداد جو ہے بڑھائی جائے، تعداد بڑھانا اس میں بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی ٹاپ ٹو باٹم ہے. اور اسی طریقے سے ججز کے انتخاب کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جب سیاسی ججز آ جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے جن گروہوں نے ان کو فیسلٹیٹ یا سپورٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر ان کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اگر روٹیشن والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کر لیں کہ جو ان کا اگر ہر ضلع کے اندر اور ڈفرینٹ علاقوں کے اندر ان کی جو روٹیشن ججز کی اگر ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس سے کہ عدالتی نظام میں کیا بہتری آئے گی، چونکہ ہر ایریا کے مسائل کو بھی قریب سے سمجھنے کا موقع ملے گا اور ہوموجینیس اطلاق ہو سکے گا قانون کا. دیکھیں روٹیشن تو ججز میں ایکسسٹ کرتی ہے، اور ایون ٹاپ ججز کے اندر ہم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سول جج ہے اس کو سول میٹر دیتے ہیں، جو کرمنل جج ہے اس کو پھر کرمنل، یعنی جو کرمنل کا ماہر ہے اس کو کرمنل میٹرز دیتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا معاملہ پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ زیادہ ہے، چونکہ ان کا عوام کے ساتھ پاپولر ریلیشن نہیں ہے. ججز نے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، ججز نے لا کے مطابق ڈیسیژن دینا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. وہ سوشل نہیں ہوتے، انہیں سوشل نہیں ہونا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز ہوئی ہے وہ آئین کے مطابق ہوئی ہے اور قانون کے مطابق، اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں چونکہ سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے.
چیک اینڈ بیلنس تو جوڈیشری کے ذریعے سے ہے. پاکستانی آئین اور سسٹم کے اندر جوڈیشری کے ذریعے سے چیک اینڈ بیلنس ہے. تو اگر جوڈیشری کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا یا جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ان کی ایوولوشن نہیں ہوگی یا اسی طریقے سے ان کا جو انتخاب ہے وہ معیارات کے مطابق نہیں ہوگا تو جوڈیشری کمپرومائز ہو جائے گی. تو یہ بات درست ہے کہ اس لحاظ سے ریفارم جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہیں. اچھا، عدلیہ جو ہے چونکہ ریاست کا بڑا اہم ستون ہے تو آئین نے ان کو بہت سارے اختیارات بھی تفویض کیے ہیں، مگر یہ اختیارات لامحدود بھی نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، تو پارلیمان جس کا کام ہی آئین سازی ہے، کیا اس کے اس کام میں عدلیہ رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر آئین میں 3 ایریاز کو الگ الگ کیا گیا ہے اور ان ایریاز کو اس لحاظ سے کیا گیا جیسے کہ جوڈیشری ہے، مقننہ ہے جو قوانین بناتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ایگزیکٹو ہے جو قوانین کے اوپر عمل درآمد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کے درمیان ایک تقسیم کار کی جا چکی ہے اور آئین کی بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ تقسیم کار کو ایلوبریٹ کرتے ہیں. البتہ آئین میں کچھ اختیارات جوڈیشری کو اس لحاظ سے زیادہ دیے گئے ہیں چونکہ جوڈیشل جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر باقی دونوں جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جوڈیشری کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک لکیر کھینچنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ ججز نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے جیسا کہ دیگر بہت بھی، لیکن پھر بھی چونکہ آئین نے جوڈیشری کو اس لحاظ سے سپیریئر قرار دیا ہے کہ نمبر 1 جوڈیشری کو آئین میں قانون کی تشریح کا حق دیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یعنی ججز جو ہیں وہ قانون کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور قانون کی روح کے مطابق جو بنیادی پرنسپل آئین کے اندر دیے گئے ہیں جس کے اندر بیسک رائٹس ہیں، تو ججز کو یہ اختیار بھی ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بنانے کی کوشش کی جائے جو قانون کے اس پرنسپل یا آئین کی بنیاد پہ دیے گئے بنیادی حقوق کو پامال کرے تو اس کو نالائڈ کرا دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پاس لامحدود اختیارات بھی نہیں ہے چونکہ آئین ہی ان کو اختیارات دیتا ہے اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی اسی فریم ورک میں رہ کر ہی کام کرے، اسی دائرے میں ہی رہے. اچھا، ایک اور چیز اگر آپ مختصر سی بتا دیں کہ اگر اصلاحات کا ایک پیکج جو ہے اگر کسی وقت میں لایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی اداروں میں بھی اصلاحات کا عمل جاری ہے، تو کیا اس ٹائمنگ کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھانا صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے وقتی مفادات کے لیے کیا وہ ضروری ہے؟ چونکہ اس طرح تو انٹینشن جو ہے وہ کسی بھی وقت معنی خیز ہو سکتی ہے. ایون کہ اگر ہم وہ 73 کے آئین کے وقت کی اسمبلی دیکھیں، اس کی انٹینشنز کے اوپر بھی کوسچن مارک ریز ہوئے تھے. دیکھیں، ویسے تو انٹینشن میٹر کرتی ہے، اس لیے کہ جب ہم انٹینشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بندے سے ایک مرڈر ہو گیا لیکن اس کی انٹینشن مرڈر کرنے کی نہیں تھی تو اس کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے. لہٰذا انٹینشن میٹر تو کرتی ہے. اسی طرح ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ جو قوانین ہیں وہ کسی فرد کے لیے یا کسی ایک آدھ گروہ کے لیے نہیں ہوتے، وہ سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. تو جب پرنسپل جو ہے وہ مد نظر رکھے جا رہے ہوں تو پھر تو میٹر آف ٹائم نہیں ہے. بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو پرنسپلز ہیں ان کو ہی مد نظر رکھنا ہونا چاہیے چونکہ ایک آئین پاکستان ایک ابدی دستاویز ہے تو اس میں تبدیلیاں جو ہے وہ بھی آئندہ نسلوں کے مطابق کرنی چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے پورے ملک کے اوپر، ہماری پوری ریاست کے اوپر ہوگا. آپ کی اس گفتگو کا بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو بہت سارے اس کے ایسپیکٹس جو ڈسکس کر لیے. تو ناظرین، چونکہ جو عدلیہ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین و قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے ایک سستا، فوری، منصفانہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عدلیہ میں بھی احتساب کا عمل ہونا چاہیے، اور اگر عدلیہ میں اصلاحات کی بات کی جائے تو اس میں ایک فرد واحد صرف اپنے انٹرسٹ کو نہ دیکھے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر کچھ اصلاحات ہماری قوم کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، پاکستان کی بہتری لا سکتی ہیں، تو اس کے اوپر تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.